भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और बीजेपी गवर्नमेंट की मुस्लिम दुश्मनी भारत में आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच गई है। मोदी जो खुद अपने मुल्क को क्या कहते हैं सेकुलर इंडिया कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। क्या ऐसा होता है सेकुलर मुल्क जहां अक़लियतों को सांस लेने की भी आज़ादी ना हो खुली फ़ज़ा में? तो नरेंद्र मोदी, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हुकूमती पॉलिसी की वजह से भारत अक़लियतों के लिए नफ़रत अंगेज़ी और इम्तियाजी सलूक का मरकज़ बन चुका है। तुम लोग तब्दीली मज़हब से मुतालिक कानून साजी करते हो और इस घटिया तरीन कानून साजी की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भारत में मसाजिद की जो बेहुरमती है, अफसोस के साथ कहूँगी, बहुत दुख होता है, बहुत अजियत होती है। ये जब भी हम इस तरह की खबर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती चली जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ। अब हाल ही में जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मुसलमानों की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और मस्जिद के हाथे में नारेबाजी की गई और जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करते हुए झंडे भी लगा दिए। अब नाज़रीन, आपको याद होगा बीजेपी के जो इंतहा पसंद हैं, इन्होंने रियासती सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जो मुसलमान मुखालिफ, मजहबी आज़ादी और बैनुल अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। 1992 का ये जो इक़दाम है, ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि बादशाह और दुनिया के दिमागों में आज भी ताज़ा है। बाबरी मस्जिद की शहादत नाम नहाद जमहूरी भारत के मुंह पर आप समझ लें कि वो कालक है जिसकी स्याही कभी नहीं उतरेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, कोई सिलसिले को रोक नहीं सका। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भारत में मुसलमानों की मसाजिद को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अच्छा, मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के ज़रिए भारत में मुसलमानों को बाकायदा खौफज़दा किया जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें वो क्या लिखते हैं कि भारत में मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती जा रही है, अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान खुद को अलग और खौफज़दा महसूस कर रहे हैं। आज मकबूजा कश्मीर में भी नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फ़ौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। जाली मुकाबले, मावरे अदालत हलाकतें और गैर कानूनी हिरासतें काबिज़ भारतीय फ़ौज का बाकायदा एक वतीरा बन चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मजहबी स्कॉलर हैं, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है आपके सामने है। अब भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। बहुत और मुसलमान, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता होगा, अज़ियत होती होगी और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता है कि दुनिया देख रही है, देख कर भी अंधी बनी हुई है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिलसिले को रोकने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भारत में मसाजिद और शायर इस्लाम की मुसलसल बेहुरमती करके मोदी की जालिम हिंदू तवा सरकार ने कई दफा और मुसलसल अपना मुतासब और भयानक चेहरा दिखाया है। और अभी ताज़ा वाक़े के अंदर भी अगर आप सदर पाकिस्तान की ट्वीट करदा उस वीडियो को देखें, जिस तरह बीजेपी के दहशतगर्दों ने मस्जिद का मुहासरा किया हुआ है और अपना पंजा और अपना जमाती झंडा जाके लहराया है, मस्जिद के अंदर वो एंटर हुए हैं, मस्जिद की छत पर वो गए हैं और खुदा की कसम जब वो मस्जिद के मीनार को शहीद कर रहे थे, गिरा रहे थे, तो ये इतने तकलीफ दे अजियतनाक मनाजिर थे कि इन मनाजिर फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े को ताज़ा कर दिया है और उसी की याद ताज़ा करा दी है। मोदी सरकार के मजालिम अब इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें खड़ी हों। मुझे वो तबका बताएं जो मोदी के मजालिम से बचा हुआ हो। कलकत्ता के अंदर आप देखें तौहीन रिसालत होती है, मुसलमान बाकायदा कानूनी तौर पर स्टेशन जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अलीगढ़ की जामिया के अंदर खवातीन की दुआइयां हमने सुनी हैं और वहां जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया गया वो आपने और हमने सुना। किसानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आप देख रही हैं। इसी तरह खवातीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ
سکھوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ مودی سرکار جس طرح کا متعصبانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امریکن ادارے اب کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہندوستان محفوظ ملک نہیں رہا، برطانوی ادارے یہ کہہ رہے ہیں، برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں کی پارلیمان کے اندر یہ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے صرف مساجد کی مسلسل بے حرمتی نہیں ہو رہی، مساجد کی شہادتیں نہیں ہو رہی، شاعر اسلام کی توہین۔ اس سال مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو عید نہیں پڑھنے دی گئی، اذانوں پر پابندی، جمعہ پڑھنے پر پابندی، عید کے اجتماع پر پابندی، تراویح پر پابندی، کرونا کے اندر جو مسلمان بیچارے شہید ہو رہے ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی۔ کون سا ظلم ہے جو ہندو سرکار نے اور مودی کی سرکار ظالم نے نہ کیا ہو؟ وہاں حل اس کا صرف یہ ہے، اندرونی طور پر ساری اقلیتیں کھڑی ہوں، کسانوں کا ساتھ دیں، سکھوں کو کھڑا ہونا چاہیے، عیسائیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو آج ٹویٹ کی، بہت اچھا کیا، عالم اسلام کو متوجہ کیا، قابل تحسین ہے۔ ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے صرف مسلم شاعر اور صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، بلکہ تمام مذاہب اور تمام اقلیتوں کے لیے، تمام ادیان کے لیے یہ ہندو کی ظالم سرکار اس وقت متعصبانہ، بدترین، ظالمانہ، غلیظ ترین، بھیانک رویہ اپنائے ہوئے تمام سفراء کو خطوط لکھنے چاہیے، OIC کو آگے آنا چاہیے، عرب لیگ کو اقدام کرنا چاہیے، اندرونی طور پر اقلیتیں اٹھیں، باہر کے طور پر عرب ممالک اور OIC اور امت مسلمہ کو بیدار ہونا چاہیے، اور اس طرح ہندو سرکار کا اور اس مودی کی ظالم حکومت کا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، آپ کا کافی ڈیٹیل پوائنٹ آ گیا۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے مفتی زبیر صاحب کو بھی سنا۔ اچھا جنرل صاحب، اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ، جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، متعصب قانون سازی کے ذریعے باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ تمام واقعات دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کے سامنے ہیں، لیکن دنیا کی آنکھیں کیوں بند ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سلسلے کو روک نہیں رہا؟ جی پہلے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مفتی صاحب نے وہ تو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیا، اس کو میں نہیں دہراتا۔ ایک تو آپ کہہ رہی تھی کہ مودی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، میرا خیال اس نے بھی اپنے آپ کو سیکولر کہنا بند کر دیا، کافی عرصے سے میں نے نہیں سنا اس کی زبان سے۔ اور دوسرا یہ کہ کم از کم دنیا میں اب کوئی ان کو سیکولر ملک نہیں کہتا، کوئی بھی، ان کے دوست بھی ہوں، میرا نہیں خیال کہ ہاں یہ آپ کو پتہ ہے جو امریکہ سے آوازیں آئی ہیں، جو برٹن سے آوازیں آئی ہیں، یورپین یونین سے آئی ہیں، اور مسلمان ملک تو جانتے ہی ہیں جیسا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پر اقلیتوں کو خطرہ نہیں رہا، جس کس طریقے کے وہ اقدامات کر رہے ہیں وہاں پر جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں انہوں نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا، کیونکہ دیکھیے دالتس بہت بڑی تعداد میں ہندو ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی سامنے، آپ کو پتہ ہے کوئی نیچے ذات کی، اگر کوئی بچی، خاتون، چھوٹی ذات اگر کوئی ایسا کام کر لے، ان کے ایسے علاقے میں چلی جائے، ان کے برتن میں پانی پی لے یا کسی سے شادی کا ارادہ کرے تو اس کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ کرسچن کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کی جو ایسٹرن پروونسز ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے۔ تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو کاٹنے پر تلے ہوئے، اور عنقریب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، کیونکہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ اگر جڑ جائیں جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جم غفیر بن جائے گا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے کچھ ذمہ داری ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اس سے بھی زیادہ اور مختلف ان پر لے کر جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ آرگنائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، وہاں کی اقلیتیں جو ہیں، اور وہ خود ڈیفینڈ کریں، اور دنیا پھر ان کی مدد کو شاید آ جائے جو جس طریقے سے بھی یہ ممکن ہے۔ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، حکومت کو، ہماری حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر یا ان چیزوں سے انسٹیگیٹ ہو کر ہمارے ملک میں کہیں یہ کوئی اقلیتوں کے جو ٹیمپلز ہیں یا عبادت گاہیں ان کے خلاف نہ کوئی اقدام اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اور ویسے اخلاقیات کے طور پہ بھی غلط ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا ریئیکشن اگر یہ ہو جائے تو پھر ہماری اخلاقی جو جواز ہے بات کو آگے پہنچانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، باقی دنیا نے کیا کرنا ہے، دنیا کچھ نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی، ان کا کوئی وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا ضمیر، کوئی ضمیر ہے تمام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔
ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے، ان کو اویئر کرتے رہنا چاہیے، وہاں سے آوازیں اٹھتی رہیں گی ان کی سول سوسائٹی سے. بہت کم گورنمنٹ ہیں جو اس قسم کا وہ کریں گی، اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ریئیکشن نیگیٹو جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب آپ نے ایک بات ابھی جو کی، آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے ایسا ایک ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ بھی اگری کریں گے، مفتی صاحب بھی، دیکھنے والے ناظرین بھی، کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیتیں خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں، لیکن بھارت میں نہ جانے پتہ نہیں کون سا کوئی جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا مفتی صاحب، یہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور میں اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں، آج میں دہراؤں گی اپنے الفاظ مفتی صاحب، کہ جو ہم دن مناتے ہیں، آئے دن منائے جاتے ہیں بڑے بڑے ممالک کہ جی یہ انسانی حقوق کے لیے ہم دن منا رہے ہیں، انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، علمبردار بنے ہوتے ہیں، یہ دن منانے تو پھر ڈرامے ہیں نا، ڈرامے بازی ہیں، یہ بھی بند کر دینے چاہیے، کیونکہ پریکٹیکلی جب آپ عمل نہیں کر رہے ان چیزوں پہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہاں نہیں ہو رہی. یہ بھارت میں آپ دیکھ لیں، کیا وہ انسان نہیں ہے جو مسلمان ہیں، مائنورٹیز ہیں، سکھ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، جو دلت ہیں ان کی نچلی ذات پات جو ان میں کانسیپٹ ہے، تو یہ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کشمیر آپ دیکھ لیں، دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ دن منانا، یہ صرف یہ بس یہ ہمارے ادارے ہیں، وہ کام تو کرتے نہیں انسانوں کے لیے. وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزی والا ملک ہے وہ ہندوستان ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اس بنیاد پر کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں اور چونکہ اس بنیاد پر نہیں، یہ تو امریکن ادارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اقلیتوں کے لیے یہ محفوظ ملک نہیں رہا. یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، برطانوی ادارے کہہ رہے ہیں، یہ غیر مسلم ممالک کہہ رہے ہیں. اور پھر کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. اور ابھی جو جنرل صاحب نے بات کی کہ اس مسجد کی مدھیہ پردیش کے اندر جو مسجد کے ساتھ تازہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا، اس کے ریئیکشن میں ہمارے ہاں عبادت گاہوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، ہم تو خود اس کے علمبردار ہیں. قرآن کریم، احادیث طیبہ، اسلام جا بجا اس کے بھرپور قسم کے تاکیدی ترغیبی احکام دیتے ہیں کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہ چھیڑا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینے، ذمیوں کو، اقلیتوں کو تحفظ دینے کا بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، ہمارے یہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں. بلکہ میں ایک بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے اندر کسی گرجے، کسی مندر پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے بھی راہ کا خطرہ ہے، اس کے پیچھے بھی ہندوستان کی دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور یہ صرف اگر ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ریکارڈ پر اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ ہروا اور ہندوستان ہمارے پاکستان کے اندر فسادات پھیلاتے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہندوستان کے اندر، آپ نے کہا NGOs ہمارے کتبے بردار، انسانی حقوق کے علم بردار، کیوں ان کو نظر نہیں آتا؟ گاؤں کشی پر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، قربانی کے فریضے پر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ہندو تباہ اور کئی BJP کے دہشت گرد عید کے موقع پر دائیں بائیں کی نالیوں کو جا کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی جانور کا خون تو نہیں نکل آ رہا. اور پھر ہم نے کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں دیکھی؟ اگر کسی مسلمان نے قربانی کی ہے تو اس کو پکڑ کر چوک پر لاڈ کر کے کس طریقے سے ان دہشت گردوں نے اس نہتے اکلوتے مسلمان کو مار کر کے قتل کر دیا. کوئی ایک واقعہ ہے، سینکڑوں واقعات ریکارڈ پر آ چکے ہیں. مساجد کی بے حرمتی، اور افسوس اس بات کے مفتی صاحب کی ان واقعات کے بعد بھی کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس آخری ایک منٹ ہے، مجھے جنرل صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہیے. جی جنرل صاحب، کشمیر کے حوالے سے ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. سرچ آپریشن کے نام پہ جا کے گھروں میں اندھا دھند فائرنگ کر دی جاتی ہے. ابھی بھی حال ہی میں سرچ آپریشن کے نام پہ بھارتی فوج نے ایک گھر پہ جا کے فائرنگ کی اور 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. اب پاکستان بھی کھل کر بات کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان صاحب، انہوں نے پرانے وزیر اعظم سے میرے خیال سے بہتر کردار ادا کیا، لیکن ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے ہمیں، گورنمنٹ کو اور مزید کیا کرنا چاہیے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ جی دیکھیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان بھی کھل کر بات کر رہا ہے، تو اس کو میں صرف یہ اگر کہہ دوں کہ صرف بات ہی کر رہا ہے تو آپ کا جو سوال ہے وہ پورا اس کا جواب جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ پلیز آپ ذرا آپ تھوڑا گائیڈ کیجئے کہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے. جنرل صاحب آپ یہی نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پر، مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے بہن بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دوسروں سے، غیروں سے شکایتیں کرنا اور محلے داروں کو بتانا اور اگلے شہر والوں کو بتانا کہ دیکھو جی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور خود کچھ نہ کرنا،
یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ وہ بیچارے جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں آپ کے وعدوں کی وجہ سے سہ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ قدرے آسانی سے رہ رہے ہوتے, اور آپ وعدہ کر کے اس کے بعد صرف دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ لا فیئر میں اور آگے بڑھیں, جس طریقے سے ایک آپ نے فولڈر ڈوزیر تیار کیا اور کام کریں. آپ کو چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے مزید ان ساری چیزوں کا کریں. اور پھر جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, میں ابھی کلبوشن کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بلوچستان میں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کیا ہمیں اتنا بھی کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہی ہے حکومت کی یا جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ان پہ ہم ظلم وہ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور دنیا کے ساتھ دنیا کو شکایتیں لگاتے رہیں اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. یہ مناسب نہیں ہے. صرف ڈپلومیسی سے مسائل حل نہیں ہوتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.